अस्सलाम वालेकुम। सामीन, किताब है हाउ टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। उर्दू तर्जुमा है इसका, नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। इसके मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजम है शाइस्ता अहमद। इसे शाया किया है दारुशोर पब्लिशर्स ने। सामीन, दारुशोर पब्लिशर अब उर्दू बुक्स की सूरत में आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि दारुशोर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स की दुनिया में एक मायानाज नाम है, एक मशहूर व मारूफ नाम है, और बहुत अच्छी अच्छी कुतुब शाया करता है। अब मकसद इस इदारे का ये है कि आपको किताब पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप चलते फिरते किताब सुन भी सकें। इसीलिए बर वक्त हमारी किताबें सुनने और हमारी अपडेट्स मौसूल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको ये अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहे। आज हम नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए के दूसरे बाब का मुताला करेंगे, और इसका उन्वान है एतमाद। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने मुस्तकबिल को संवारें। एतमाद के उन्वान के तहत जो हम उन्वानात देखेंगे उसमें है वसीउ नज़री, इस्तेहकाम, भरोसा, प्यार, हम आहंगी, दुआ, रुबूबियत और मुस्तकिल मिजाजी। तो आइए शुरू करते हैं वसीउ नज़री। क्या आप जानते हैं कि क्यों मैं हर वक्त मस्बत सोच और एतमाद करता हुआ नजर आता हूँ? ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा परवरदिगार हमें तख्लीक करने वाला उस चीज़ का हुक्म देता है। वो हमें इस बात का सबक देता है कि अगर आप किसी मकसद को कामयाब पहनावा बख्शना चाहते हैं तो इस राह पर अपनी तवज्जो मरकूज कर लें जो रास्ता आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। अगर आपके पास मजबूत अकीदा और अपने आप पर एतमाद की सलाहियत मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी मौजज़ात और हैरान कुन नताइज से मालामाल हो जाएगी। ये सोचना छोड़ दें कि आपके जज्बात, एहसासात और ख्यालात मनफी सोचने से लबरेज हैं, बल्कि अपने अल्लाह पर, तख्लीक करने वाले पर और गफूर रहीम पर मस्बत सोच रख कर अपनी तवज्जो को मरकूज करना शुरू कर दें। इस बात को मशले राह बनाकर जिंदा रहना सीखिए कि आप दिल में वही कुछ सोचते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे करवाना चाहता है। अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए, दूसरों की खुशी के लिए और अपने काम के लिए वक्फ कर दें। ईमानदार, मुखलस और किफ़ायत शार बनने की कोशिश करें। अपने फ़राइज़ से आगाही हासिल करने के बाद लोगों के साथ मुखलिसाना बर्ताव करना शुरू करें, और हर वक्त इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है और आपकी हिफाजत करता है। इस बात पर अमल करके देखें तो आप ज़रूर इस बात से आशना हो जाएंगे कि ज़िंदगी कामयाबियों का मजमूआ है और हर कदम पर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। आपकी ज़िंदगी जिंदा दिली और कामयाबियों का मजमूआ हो जाएगी। जैसे किसी शायर ने खूब कहा है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इस्तेहकाम, अपने हथियार अल्लाह के सामने फेंक दीजिए, उस पर एतमाद कीजिए और यकीनन वो आपकी हिफाजत करेगा। जब मैं छोटा था तो मेरा भाई बॉब और मैं अक्सर अपने ददियाल लॉन्चबर्ग ओहायो में कुछ दिन के लिए रहने जाया करते थे। एक दफ़ा मेरी दादी अम्मा ने हमें अपने साथ बेड पर लिटा लिया, चूंकि उस रोज तेज तूफानी किस्म की आंधी आ रही थी। आंधी बहुत शिद्दत से घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी और बारिश और खिड़कियों के दरमियान शदीद जंग जारी थी। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ पीपल के उस दरख्त को बआसानी देख सकता था जो सदियों पुराना था, और उस दरख्त के साथ सदियों पुरानी परियों की कहानियां वाबस्ता थी। मैं और बॉब इस तूफानी रात में हम चुपके से दादी माँ के करीब से उठकर सीढ़ियों में आके बैठ गए, जहां वो सदियों पुराना दरख्त गिरने का इंतजार कर रहा था। दादी अम्मा ने बड़े शाइस्ता अंदाज में हमें उठाया और पकड़कर हमें सहन में ले आई, और फिर बड़े तहम्मुल से बोली, बारिश मुंह को भिगोती हुई कैसी महसूस हो रही है? तूफानी बारिश में यूं बाहर आना कितना हसीन लगता है ना? अल्लाह ताला को इस भरपूर बारिश और खौफजदा आंधी में तलाश करने की कोशिश करो। इस तनावर दरख्त पर गौर करो जो कि सदियों से अपने मकाम पर खड़ा है और आंधी में इधर उधर हचकोले खाने के बावजूद अपनी जगह पर कायम दायम है। ये बारिश, आंधी और तूफान के साथ खेल रही है, और ये उस दरख्त को उखेड़ने के लिए बहुत लंबा अरसा लेगी। अब आप जाओ, अपने बिस्तर में लेट जाओ। दादी अम्मा ने हमसे कहा, अल्लाह ताला इस तूफान में मौजूद है और हर सूरत में इस तूफान को आगे गुजर जाना है, क्योंकि अल्लाह इस तूफान में मौजूद हमारी हिफाजत करने वाला है। दादी अम्मा ने एक तरह से इन बारिशों और तूफानों की हकीकत मुझ पर आश्कार करवा दी, और वो बिल्कुल इस तनावर दरख्त के बारे में दुरुस्त कह रही थी। आपको जिंदगी को दरपेश तूफानों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंशाल्लाह अपना वक्त पूरा करने के बाद गुजर जाएंगे। जब ये तूफान आते हैं तो उनके सामने अपने हथियार फेंकने के बजाय इन तूफानों को और मुश्किलों को बर्दाश्त करने हुए अपनी भागदौड़ अल्लाह के हाथ में थमा दें। वो खुद ही इन तूफानों से आपको निकालने के लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा। अल्लाह गफूर रहीम और मुआफ करने वाला है,
اس کے ہاتھ میں جب آپ کا مسئلہ آ جائے گا تو آپ خود ہی پرسکون ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی عطا کر دے گا۔ بھروسہ، تو جان لو کہ جو اللہ تمہارا رب ہے وہ رب ہے جو کہ بہت باعزت اور بھروسے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے پیار و محبت والی زندگی کو بخشنے کو تیار بیٹھا ہے، اور یہ سب کچھ وہ انہیں ہی عنایت کرتا ہے جو کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے کہے گئے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ آپ کا خیر خواہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو ہمیشہ اللہ کی خواہشات کی قدر کرنی چاہیے جو آپ کے اچھے اعمال سے وابستہ ہیں، اور ان خواہشات کی قدر کی بدولت ہی آپ کو ایک خوشگوار زندگی مل سکتی ہے۔ جیسے خواہش آپ کے لیے شدت رکھتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ اگر اس مقصد کو پانے کا محرک آپ کے دماغ میں جگہ بنا لے تو وہ خود ہی آپ کو طاقت بخشے گا اور آپ اس کو پانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں لگا دیں گے۔ اپنی ناکامیوں کو اپنا مقدر سمجھ کر پیچھے ہو کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ایسا سوچیں جیسے ان ناکامیوں کے آپ کے لیے ایک سبق ہے جو ایک کامیاب راستہ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ویسے ہی جیسے ہر کامیاب شخص سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا سیکھیے، اور یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اس ذات کا جو بہت باعزت اور غیرت مند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ناکامیاں برداشت کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا، اور بے شک وہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے اور کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ پیار و محبت، جو کوئی پیار کرنا نہیں جانتا وہ پروردگار کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ رب پیار میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حقیر سے حقیر اور ادنا سے ادنا چیز کی خبر رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہماری ادنا سی خواہش اس پاکیزہ ہستی کے سامنے بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اس لیے اس بات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں کہ وہ پاک ہستی آپ کی زندگی میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنا کہ آپ کی حقیر سی خواہش اس ذات برتر کے لیے اہم مقام رکھتی ہے۔ ہر روز تقریباً 2 مرتبہ بآواز بلند یہ الفاظ دہرائیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری حقیر سے حقیر خواہش کو بھی اہمیت والی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ خواہشات اس کے سامنے نہایت بلند مقام رکھتی ہیں۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج کچھ بھی غلط نہیں ہوا، نہ پہلے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کے لیے پریشان کرنا اور مایوس کرنا چھوڑ دیجیے۔ ایک بہت خوش کن حقیقت ہے کہ آج جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کل آپ کے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتا ہو اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا رہنما ہے۔ آپ کو اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہیں اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھتے ہیں تو کچھ بھی آپ کو شکست زدہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں کہ وہ تمام سچائیوں سے بلند و بالا ہے، اور اس سوچ کو بار بار دہرائیں اور ذہن نشین کر لیں، ہم تنہا نہیں ہیں۔ اس بات کی کوئی وقت نہیں کہ آپ بظاہر کتنے تنہا ہیں، کتنے خوفزدہ ہیں، کتنی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کتنے مایوس اور خستہ حال ہیں، کیونکہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ مدرجہ والا تمام باتوں کو ہر روز رات کو سونے سے پہلے دہرائیں، اور جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آپ کو گھیر لے تو فوراً اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں، میں تنہا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم آہنگی، جو کوئی بھی اس رب پر یقین رکھتا ہے یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہم آہنگی کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا حصہ ہم خود بننا بھی چاہتے ہیں۔ جب ہماری تمنائیں اور خواہشات مثبت ہو جائیں گی اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر دوسروں کی خوشیوں کے متمنی ہو جائیں گے، جب ہم دوسروں کو سراہنا اور ان کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو سوچیں ہماری زندگی کتنی حیران کن ہو جائے گی۔ ہر طرف خوشیوں سے گھری ہوئی اور خوشحال، اور ان سب چیزوں کے علاوہ جب ہم راستے اللہ کے بتائے احکامات کے مطابق کر لیں گے اور ان پر چلنا شروع کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ بہت حیران کن طریقوں سے ہمارے درمیان ہم آہنگی کی فضا کو قائم کر دے گا، جس کے بعد ہزاروں معاشرتی برائیاں پروان چڑھنے سے رک جائیں گی۔ بہت ساری مشکلات صرف اس لیے ہماری زندگیوں پر طاری ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ پر بہت سخت شرائط قائم کی ہوتی ہیں جن میں ہم ہر طرف سے جکڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مشکلات کو خود ہی خریدتے ہیں، پھر انجانے خدشات ہمیں لاحق ہوتے ہیں اور پھر اپنی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یوں سوچنا ہوگا، یا آپ کو ہر شک اور پریشانی کو دور پرے پھینک کر سوچنا چاہیے، بجائے اس چیز کے لوگ آپ پر الٹا چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ان سارے حالات میں آپ کو ایک بہت اچھی تجویز پیش کروں گا جس کو دہرانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی مشکل میں تھوڑی سی کمی واقع ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو گنو اور پھر ان کو ایک ایک کر کے نام دینا شروع کر دو۔ دعا، پروردگار بہت باعزت اور بہترین ہے،
جو ہمیں ہماری مشکلات کے دوران تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ سب وہ لوگ جانتے ہیں جو اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک دن مجھے کسی نے ایک پیغام نامہ کے بارے میں بتایا جو کہ انہیں مسجد کے عالم نے دیا تھا، جس میں یہ پیغام لکھا تھا کہ انہوں نے مسجد میں ایک جلسہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس آخری یہی امید بچی تھی اور وہ تقریباً مسجد 2000 لوگوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی ایک قسم کا جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ اس جلسہ میں کسی قسم کی کوئی نصیحت موجود نہیں تھی، بلکہ اس عالم نے بہت خشوع و خضوع سے دعا مانگی اور لوگوں نے مسجد میں پورے دل سے دعا میں شرکت کی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ میں نے بہت انوکھا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت اسی جائے مقام پر موجود ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ رؤوف و رحیم ہم فاقہ کشوں کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اس کے اختتام پر ہم سب نے مل کر ایک رجزیہ نعت پڑھی اور پھر سب اپنی اپنی راہوں پر ہو لیے۔ شدید دھوپ کے احساس کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچا اور گھر آتے ساتھ ہی نیند نے مجھ پر اتنا شدید غلبہ کر دیا کہ آنکھ جھپکتے ہی نیند کی حسین وادیوں کا باسی بن گیا۔ اگلی صبح ہم لوگ ایک جہاز کے دھماکے کی آواز کے ساتھ بیدار ہوئے اور وہاں گلیوں میں لذیذ کھانوں سے بھرے ہوئے بہت زیادہ تعداد میں برتن موجود تھے۔ ہم لوگوں نے اس کھانے کو خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد یہ حقیقت میں نے اپنے دل میں راسخ کر لی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس بات پر ایمان پختہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے اور بہت رؤوف و رحیم ہے اور رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس نے ہم جیسے شکستہ حالوں کی مدد کی اور اپنے خزانے میں ہمیں فراہم کیا۔ وہ بہت شفیق اور رحمان ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روٹر ڈیم میں موجود 2000 لوگوں کی دعا ضرور قبول کی ہوگی۔ آپ سب لوگ اس رحمان کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کہے گئے احکامات کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان آپ کو مشکلات میں سہارا فراہم کر دے گا اور خود ہی آپ کے دکھوں کا مداوا بن جائے گا۔ ربوبیت، خدا کی قدرت یا رحمت۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور آپ کی تمام مشکلات جو آپ کو پریشان کرتی ہیں خود ہی حل ہو جائیں گی اور تمام خواہشات امر ہو جائیں گی۔ ہم آسمان کے ایک جزیرے پر موجود ہیں جس کو ہم زمین کے نام سے ماخوذ کرتے ہیں۔ ہماری زندگیاں کسی کے ہاتھ میں ہیں جو کہ زندگیوں کو اپنے اپنے مداروں اور قانون کی طرف جانے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ ہم ہر روز اٹھتے ہیں نئی نئی امنگوں کے ساتھ اور پھر کچھ بغیر سوچے سمجھے اپنے مداروں کی طرف رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ ہمیں خدا پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کے مداروں کو اس کائنات میں کامیابی سے رواں دواں رکھے گا۔ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو تمام زندگی وہ آپ کی حفاظت کرے گا اور مشکلات سے دور کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کو اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ اس کی نگاہوں سے دور نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کے پیار و محبت سے بھرپور مدار میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس مدار میں موجود ہونے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا مت بھولیں۔ زندگی کے ہر رستے کو عبور کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس کام کے اہتمام تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس بات کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زندگی ایک نہایت مخلص ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا اور یہ اس کے اختیار سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں سینکڑوں بار اس بات کی یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ اپنی کوششوں پر اعتماد کرو اور وہ آپ کے کاموں میں اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا ملجا و مأویٰ ہے اور آپ سب اس کے رحیم ہاتھوں میں گھیرے ہوئے ہو۔ مستقل مزاجی، میں اللہ تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم اپنی آخری سانس کو پہنچ جاؤ گے۔ اچھے خیالات، یقین، اعتماد، خوش قسمتی کا احساس آپ کے اندر روحانی تحمل، عجز و انکساری پیدا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے میں سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس بات کا کبھی اظہار مت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دور ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ آپ اس وقت جہاں اور جس مقام پر موجود ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے۔ میں ایک پکا وعدہ آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ سمندر کے سب سے گمبھیر علاقے اور کونے میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی وہ ذات برتر آپ کے ساتھ موجود ہوگی۔ جان مسفیلڈ جو کہ برطانیہ کی سلطنت کا عظیم شاعر بنا، وہ ہر شام کو اپنے آپ کو تر و تازہ کرتا تھا اور اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے بڑی پرسکون حالت میں بیٹھ جاتا اور بار بار دہراتا، اللہ میرے ساتھ ہے،
وہ مجھے ہر جگہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے اور کبھی مجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آپ بھی یہ سب کر کے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ میں آ جائے تو آپ کسی بھی وقت کھانا کھاتے ہوئے، کہیں کسی سے ملنے جاتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے اس جذبہ سے سرشار ہو سکتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ کہیں بھی جائیں تو یہ احساس اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھی کی طرح آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام دینے کی کوشش کریں تو یہ آپ کو بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ وہ ذات برتر آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے قیام پذیر ہے۔